नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो उनका एक जुमला बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, बल्कि फ्रीक्वेंटली कोट किया जाता था, जिसमें खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कहा करते थे कि जब भी पेट्रोल की या बिजली की कीमत में इजाफा हो तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। और आज हम देखते हैं कि पिछले एक माह में 3 दफा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ। हालांकि आलमी मंडी में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में इस्तेहकाम था, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के बाद जो पेट्रोल की मौजूदा कीमत है वो इस वक्त 111 रुपए या 112 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आए रोज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और यह हालत उस पाकिस्तानी कौम के साथ गुजारी जा रही है जो कोरोना की तबाहकारियों की वजह से पहले ही परेशान है। पूरी दुनिया की हुकूमतें अपने शहरियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगा रही हैं और ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों को टाइफाइड के टीके लगा रही है। 22 करोड़ की आबादी के लिए जब 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस आएंगी तो लोग यही पूछेंगे कि इसमें से नहाएंगे कैसे और निचोड़ेंगे कैसे। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन से कवर करने के लिए जितने पैसे दरकार हैं, क्या वो पैसे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके हासिल किए जाएंगे? क्या ये रकम जो सरकार हासिल करेगी इससे कोई रियल डेवलपमेंट हमें देखने में मिलेगी? अगर तो इसका जवाब हाँ में है तो अवाम शायद इसे कड़वा घूंट समझकर बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन अगर इसका जवाब ना में है तो फिर अवाम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि कराची की सड़कों पर जब गवर्नर की गाड़ियों में हमें कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं प्रोटोकॉल के साथ, तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि उनकी टैक्स मनी का इतनी बेदर्दी से ज़िया क्यों हो रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम ख्वाजा आतिफ अहमद साहब, सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। बहुत सारे शिकवे, बहुत सारी शिकायतें होती हैं उनके लबों पर हमेशा। मोहतरम डॉक्टर हसनैन जावेद ने हमें ज्वाइन किया है, सीपैक स्पेशलिस्ट हैं, माहिर मईशत हैं और इकोनॉमी के मुख्तलिफ एंगल्स पर गहरी नजर रखते हैं और बाकायदा स्टैट्स के साथ बात करते हैं, हवा में तीर नहीं चलाते। और मेरे साथ मोहतरम अब्दुल करीम कलवाड़ साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं। अब्दुल करीम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं ख्वाजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं कि आए रोज पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पहले एक महीने के बाद इजाफा होता था या कमी होती थी, अब एक नया इन्होंने जो सारा स्कीम है उसे इंप्लीमेंट किया है। मीडिया के अंदर खबर देते हैं कि 12 रुपए बढ़ने जा रहा है और शाम को आता है कि जी सिर्फ 2 रुपए बढ़ा है। इसके बाद लोग ये समझते हैं कि उनको एक साइकोलॉजिकली टैकल किया जाता है। क्या ये तरीका दुरुस्त है? क्या वाकई मजबूरी थी ये प्राइस बढ़ाना? ख्वाजा साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो बात जहाँ से स्टार्ट की है सारी बात को वहीं पे आपने सम अप कर लिया है कि ये इन्होंने अब स्ट्रेटजी बना ली है कि पहले 12-13 रुपए की प्लान्ड ये इंक्रीज वो बताते हैं, विच इज ओगरा ने समरी इरसाल कर दी, इलॉजिकल जी, टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उसके बाद जब 2-3 रुपए बढ़ता है तो लोगों को एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है कि जी बड़ी मेहरबानी। और हुकूमत के तर्जुमान ट्वीट करते हैं कि ओगरा का भेजा हुआ 13 रुपए का इजाफा मुस्तरद करके सिर्फ 3 रुपए का इजाफी डाला गया। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इस वक्त मैं आपका ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेता, इस वक्त पर लीटर हमें जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 65 रुपीस के अराउंड है पर लीटर, यानी उसके अंदर कोई पेट्रोलियम डेवलपमें लेवी, कोई टैक्सेस शामिल नहीं है, इंक्लूसिव ऑफ एवरी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो डाल गए। दे आर सेलिंग अराउंड, डीजल इस वक्त हमें 113 रुपए 82 पैसे पे मिल रहा है, पेट्रोल जो है वो 112 रुपए 43 पैसे पे मिल रहा है। ठीक है, सो मोर और लेस दे आर मेकिंग 100% प्रॉफिट पर लीटर। एक चीज इनको जो मैं बार बार जब भी मीटिंग्स में जाते हैं जी, हम इनको सब ये कहते हैं, इन्होंने इसको बिजनेस के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए इन्होंने, क्योंकि आपको डेली कलेक्शन हो जाती है टैक्स की, जिससे आपकी सैलरीज निकल रही है, सब कुछ हो रहा है, इन्होंने कारोबार बना लिया है। ये एक नेसेसिटी है जिसको अवाम के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। मैं मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, सबसे बुरा वक्त इसमें गुजारा पीपल्स पार्टी ने। $148 पर बैरल की प्राइस थी उस वक्त, ठीक है, उन्होंने फिर भी सब्सिडी दे के, और उस वक्त गालिबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अराउंड 116 रुपए हाईएस्ट प्राइस टच की है।
ابھی اس سے 2 times پرائس ابھی جو ہماری پر بیرل ہے کم ہے اور ہم 114 روپے کو ٹچ کر چکے ہیں. ٹھیک, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں پیٹرولیم ڈویژن کو لے کر. مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر حسنین کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ سٹیبلٹی ہے. کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لو کو ہٹ کیا گیا تھا, سٹوریج کاسٹ کے اوپر آ گئی تھی کمپنیز, لیکن اب یہ $50 فی بیرل کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے. ایسے میں کیا واقعی جو پیٹرولیم پرائسز بڑھانا, کیونکہ اکثر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ خطے میں پیٹرولیم پرائسز پاکستان میں نسبتاً کم ہے, لیکن گورنمنٹ یہ نہیں بتاتی کہ جو پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے, پرسنٹیج آف منی جو آپ خرچ کر رہے ہیں پیٹرولیم کاسٹ کے اوپر, وہ پاکستان میں زیادہ ہے. ڈاکٹر حسنین, اچھا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کروں, اور آپ نے کیونکہ بہت اچھا اس کا آپ نے بریک آؤٹ دیا ہے. تقریباً یہ 3.2 ہائیک کیا اس نے پیٹرول نے, اور اسی طریقے سے ڈیزل بھی بڑھا ہے اور باقی چیزیں بھی بڑھی ہیں, اور اس کی سمری زیادہ کی دی گئی تھی, لیکن اس کو جو ہے وہ مینج کر کے ڈاؤن پر لانے کی کوشش کی گئی. میں پرانی باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن ایل پی جی کا جو مسئلہ ہے وہ پرانا ہے. اس کے اندر ہمیں آلٹرنیٹو فیول ریسورسنگ کرنی چاہیے تھی, اور اب بھی کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ گریڈ سے آپ جو ہے وہ الیکٹریسٹی کو مینج کریں, لیکن ٹیکسٹائل اور باقی انڈسٹریز کا پریشر تھا, اور آبویسلی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے سبسیڈائز پرائس دیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عوام کو پہلے ہاؤس ہولڈز کو دے دے, اور کیونکہ اب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی جو سپلائی ہے وہ بہت کم ہے, اور اوورآل دنیا میں جیسے آپ نے کہا تو ریسنٹ ٹائم میں پینڈیمک کے فوری بعد چائنا کے اندر امپورٹس وغیرہ اور ساؤتھ کوریا, جاپان, ان ممالک کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے اندر میں نے, کیونکہ آپ نے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نمبرز کے ساتھ عوام کو زیادہ پریشان نہ کرے, تو میں نہیں کرتا, لیکن اس کا جو ایوریج ٹائم آپ کو بتا دوں تو ہوا یہ ہے کہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے, تو پروڈکٹیوٹی وہاں زیادہ ہے. پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی فیول پروڈیوس ہی نہیں کر رہا, یعنی ایتھنال سے آپ کی انرجی پروڈیوس نہیں ہو رہی, کول سے اگر آپ کرتے بھی ہیں تو مہنگی آپ کو بنتی ہے. اس کی پریڈکٹیوٹی میں اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتا, دنیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس کول بہت زیادہ, بنا بھی لیں گے تو مہنگی بنے گی. اچھا ایل این جی آپ لیتے ہیں, ایل این جی کے اوپر پچھلے دور کے اندر جو گڑبڑ ہوئی وہ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اب بھی. اگر اب میں نمبرز کے ساتھ اس کو گول مول کرنا بھی چاہوں تو بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی چینج آف پالیسی آ نہیں سکی, اور آ نہیں سکتی, ریپڈ نہیں آ سکتی. تو ابھی جو ہے وہ 6 اسپاٹ کارگوز کا جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ بلڈ کیا گیا تھا, لیکن پوائنٹ یہ ہوا کہ یہ نہیں آئی, اس وجہ سے سمری منظور کر کے, تو بیسیکلی جو سبسڈی آپ نے ٹیکسٹائل کو لاسٹ دفعہ دی تھی جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل میں بوم آیا, اور آپ نے باقی اور انڈسٹری میں بھی دیکھا, اب یہ ہوا کہ وہ ڈائریکٹ گریڈ کرنا پڑے گا, ان کو دوبارہ سے مہنگی بجلی ملے گی, ٹیکسٹائل والے اب پھر ناراض ہو جائیں گے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈومیسٹک کو خوش کریں گے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. عبدالکریم صاحب, یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن میں تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کیا آج آپ عمران خان صاحب کی اس بات کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, بات ایک کلیئر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہتے تھے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کی ہم نے نہیں کہا, پوری دنیا کہتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے. عمران خان کے بارے میں ہماری عدلیہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ صادق اور امین ہے. جو اس وقت ہمیں حالات ملے ہیں اس حالات کی وجہ سے ہمیں وہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے عمل درآمد کے حوالے سے ہم مجبور ہیں کہ ہمیں بجلی کے پیٹرولیم پرائس کی بات کر رہا ہوں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. میری اگر آپ سنیں گے بات تو میں ضرور آپ اس بات کی میں کلیئر اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ضرور دینا چاہیے. یہ بار بار پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے.
ایک سے مجھے عبد تھوڑا الکریم سا صاحب آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. ان کی بات ختم ہو گئی ہے تو میں تھوڑا بڑھا لوں. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب. عبد الکریم صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. آج وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنا وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے, یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو 3 صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں حکومت ہے وہاں پر آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ناکام ہو چکی ہے, اور پیٹرولیم پرائسز میں جو اضافہ ہے وہ تو عمران خان صاحب نہیں کرتے نا, پرائم منسٹر کرتے ہیں. عبد الکریم صاحب میں اویس بھائی ایک بات آپ سے آپ کے پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں. یہ اختیارات جب اوپر سے نیچے تک نہیں پہنچیں گے اس ملک کی مہنگائی ختم نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ ہمارے لاہور پنجاب میں آدھے کوئی ایم پی ایز ہوں گے, آدھے ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں. اگر وہ حکومت, وقت کی حکومت اور عمران خان صاحب مہربانی کریں کہ ٹکٹ ہولڈرز کو اختیارات دے دیں کہ وہ مہنگائی کی سطح کو کم کریں, لوگوں کو ریلیف دے سکیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اچھا ماحول بنے گا. ٹکٹ ہولڈر سے مراد آپ کی اراکین پارلیمنٹ ہے؟ نہیں, جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا ہے ان کو بھی کس قانون کے تحت اختیارات دے دیں ان کو؟ اس کا سطح کے کہ وہ پارٹی کا ایک ٹکٹ ہولڈر, پہلے ہمارا جو پارٹی کا سٹرکچر تھا اس میں پی سی او سسٹم. نہیں, پارٹی کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ سرکاری کاموں کو ریگولیٹ کے تحت کرے گا. میں یہی آپ کے اور میرے ایک چیز کا وہ اب شاید اختلاف ہو, لیکن میں اس کو کلیئر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ہمیں صرف اختیارات ٹکٹ ہولڈر کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہماری انتظامیہ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو بتا سکیں کہ فلاں جگہ پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں اپنے حلقے کو ایک ایک گلی کو جانتا ہوں کہ یہ بندہ اس جگہ پہ فروٹ جو ہے. صاحب آپ کو اطلاع دینے سے ایک عام شہری کی طرح کس نے روکا ہے؟ ہم روک سکتے, اس لحاظ سے روک سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز جو ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں گے, حکومت تک پہنچائیں گے, پھر یہ مہنگائی کم ہوگی. آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے سمجھ آ گئی. اگر ہم اس سطح پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ بھی جو ہے ٹکٹ ہولڈر کو جو ہے نا وہ اس کے اختیارات ایڈمنسٹریشن کے دے دیں, لیکن اتنا تو دے دیں کہ جہاں بھی ہم جائیں اگر ایک شخص ایک گلی میں کنو 100 روپے درجن بیچ رہا ہے تو دوسری گلی میں 150 بیچ رہا ہے, تیسری گلی میں چلے جاتے ہیں تو وہ 200 روپے میں بیچ رہا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہمیں کم از کم یہ تو ہو کہ بھی ہم ایڈمنسٹریشن کو بتا سکیں کہ جناب آپ اس کو ذرا دیکھیں, یہ غلط ہو رہا ہے. عبد الکریم صاحب, آپ نے کبھی لفظ فری مارکیٹ اکانومی سنا ہے؟ جی سنا ہے. فری مارکیٹ اکانومی کے اندر ہر دکاندار جو ہوتا ہے اپنی جو کوموڈٹی ہے اس کی پرائس کا تعین کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے. جو کنو 100 روپے درجن بیچ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کی دکان کا یا جگہ کا کرایہ اتنا زیادہ نہ ہو جتنا 150 روپے بیچنے والے کا ہو. عبد الکریم صاحب, میں ریڑی والے کی بات کر رہا ہوں, نہ کہ دکان والے کی بات کر رہا ہوں. میں ریڑیوں کی جو صورت حال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو سبزی بیچ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پولیس والے ان ریڈیو والوں سے مفت میں پھل لے کر جاتے ہیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن ان سے رشوت لیتی ہے اور اس کے بعد وہ مہنگا پھل بیچنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. عبد الکریم صاحب, یہ غلط ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو یہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. بالکل غلط ہے. خواجہ عاطف صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا ان کی قیمتوں میں, اس کے بعد آپ کی سیل میں کمی آئی, کیا انتظامیہ کی جانب سے بھی آپ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے؟ خواجہ صاحب, میں 2 چیزیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کرنا چاہوں گا. ایک ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ہماری گنگا جو ہے وہ الٹی بہ رہی ہے. ڈاکٹر حسنین صاحب, ٹھیک ہے جی, ہماری گنگا الٹی بہ رہی ہے. ساری دنیا میں ڈومیسٹک یوز کے لیے ایل پی جی ہے, اور جو نیچرل گیس ہے وہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے تاکہ ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہو. ہم نے یہاں پہ الٹا حساب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو اس کو ریوزٹ کرنے کی اس پالیسی, ہم تو گاڑیوں میں بھی گیس ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کو ضرورت ہے. دوسرا جو بات یہ ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب کے آپ نے ریفرنس سے بات کی ہے تو مجھے ان کی معصومیت پہ حیرانگی ہو رہی ہے
کہ یہ جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, جو پرائسنگ ہے اس کا پروونسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے جتنے بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ سارے فیڈرل کو جاتے ہیں, اور جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کی پرائس کو ڈٹرمن کرتی ہے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ پروونس کے پاس چلا گیا, اور ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز ہمیشہ سے ہم یہ بحث کرتے آئے ہیں گورنمنٹ جو بھی مطلب سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہے کہ اس کا ریفلیکٹ ڈائریکٹ عام آدمی پہ آتا ہے. پھر ہمارے کہیں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے, اس کا انالیسس نہیں ہوتا, کوئی فورم نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ سے 3 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے, تو پیاز کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ 10 پیسے پر لیٹر, سوری پر کے جی 10 پیسے بڑھے گی. ہمارا سبزی والا جو ہے وہ اس کو 3 روپے 10 روپے 15 روپے, جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے 15 روپے اس کی اپنا پرائس بڑھ گیا جی پر کے جی کی. کوئی میکانزم نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر جو اس چیز کو ڈرائیو کرے کہ پر کے جی یا جس بھی چیز کے حوالے سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے وہ کتنی ہے. خواجہ صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر حسنین, یہ تو ایک اینگل تھا پیٹرولیم پرائسز کا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اضافہ صرف اور صرف پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں دیکھنے میں آتا ہے. گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, اندرون سندھ میں بڑا حیران کن طور پر 55 سے 60 روپے لیٹر تک پیٹرول اور ڈیزل بھی دستیاب ہوتا ہے, اور جو بلیک مارکیٹ اکانومی ہے وہ تھرائیو کرتی ہے, جس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر حسنین, تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن. میں ویٹ کر رہا تھا, بلکہ تل ملا رہا تھا. پہلے تو میں آپ کے سوال سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی پولیٹیکل ورکر کی جمہوری بے بسی دیکھ کر. بڑی اچھی طریقے سے ثابت ہو رہا ہے, آواز بالکل دل سے نکل رہی تھی. بڑے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو سمجھ رہے ہیں, اور اس طرح کے آنےسٹ پولیٹیکل ورکرز اگر نکل آئیں اور وہ سمجھ جائیں کہ دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ سب آپ کے ساتھ ایک خواب دکھاتی ہے, اور وہ کچھ بھی ہو, ایک سنسیئر لیڈر بھی ہو تو وہ کبھی بھی ایک سسٹم اور سٹرکچر ڈرائیو نہیں کر سک رہا. اور اس طرح کی سسٹم کیوں نہیں ڈرائیو ہوتے, اس کا جواب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو آپ نے بات کی کہ بلیک مارکیٹ کیسے ہوتی ہے, یہ کارٹلائزیشن ہے جی. اچھا, سندھ میں, بلوچستان میں, باقی جگہوں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ گیس لے سکتے تھے, آذربائیجان سے لے لیتے, آپ باقی جگہوں سے لے سکتے تھے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, یو ایس کے ساتھ آپ کے تعلقات اس وقت خراب ہوتے ہیں, اور اچھے تب ہوتے ہیں جب آپ کے ایران سے گیس لیں گے اور امریکہ ناراض ہو جائے گا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھا چائنا کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, تو آذربائیجان کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے پہلے کیوں نہیں کیے؟ یہ بالکل اسٹریٹجکلی آذربائیجان سے پائپ لائن جو ہے وہ ایران کے راستے ہی آئے گی نا. ہاں, ایران کے راستے آئے گی, لیکن ادھر سے ٹرکی والوں نے اس کے ساتھ معاملہ سیٹل رکھ لیا ہے. ہمارے پاس اسٹریٹجک, اور دوسری بات جو اگر چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے تو بڑی یوں سمجھ لیں کہ اس میں ایکومن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ فیڈرل یونٹ اس کو مانیٹر کرتا ہے, اور آتھرائز جو اکیڈمی ہے وہ اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ پرائس کی ڈکٹیشنز دیکھتی ہے اور پرائس کو چیز کرتی ہے. لیکن کارٹلائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 3 ایلیمنٹ ہے. ایک ہے لیمن مارکیٹ, اور دوسری جو ہے وہ مارکیٹ بنتی ہے آپ کی اے سیمیٹرک مارکیٹ. اچھا, اے سیمیٹرک مارکیٹ کے اندر غلط پرائس کوٹ کی جاتی ہے, اور باقی جو یوزرز ہیں ان کو بھی اسی طرح دی جا رہی ہے. اب انڈسٹری میں بھی غلط پرائس ڈرائیو ہو رہی ہے, اور جو دی جا رہی ہے وہ بھی غلط ہے. اکانومیز کے اندر بھی جو پرائسز ہیں وہ اسی طرح مرکز سے ڈیٹرمن ہوتی ہیں, یا فری مارکیٹ اکانومی میں جو کارٹلائزیشن ہے اسے روکنے کے لیے ہر سیکٹر کے اندر کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جنہیں ایکول پلینگ گراؤنڈ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ بڑی اچھی سوال کیا آپ نے. چائنا کے اندر میں نے ریسنٹ میں نے آرٹیکل لکھا ہے, اس کے اندر بھی میں نے یہ لکھا ہے. اب انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے کارٹلائزیشن کو, لیکن چائنا کے اندر سخت بین تھا یہ. اچھا, اس سے پہلے کارٹلائزیشن نہیں ہو سکتی تھی, نہ گندم میں, نہ کراپ میں, نہ ویٹ میں, کسی بھی اینگل میں آپ, اور یہ خاص طور پہ پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ کے اندر, پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس میں, جس طرح انہوں نے فرمایا, بہت اچھی بات کی, آپ کے سارے پروڈکٹس بڑھ جائیں. کارٹلائزیشن پاکستان کے اندر اتنی بری حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ اگر گندم کو ہاتھ لگا لیں یا آپ کاٹن کو ہاتھ لگا, کاٹن تو آپ کی پوری برباد کر دی. ان کارٹل والوں نے یہ کام کر دیا, اور یہ سیاسی خاندان کون سے ہیں؟ یہ 51 خاص طور پہ وہ ہیں, اور پاکستان کے جتنی سیاسی خاندان ہیں, آج مجھے ان کے بعد میں بار بار خوشی ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر نے آواز اٹھائی دی کہ یہ لوگ ایم این اے اور ایم پی ایز ہی تو کارٹلائزیشن کرتے ہیں.
اور یہ پرائس کو فری مارکیٹ بنا دیا انہوں نے. اور جب کوئی میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں ڈاکٹر حسنین. عبد الکریم صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جون کے مہینے میں پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی گئی تھی اور اس کے بعد پاکستان کے پیٹرول پمپس کے اوپر سے پیٹرول غائب ہو گیا تھا. آپ کی ساری ایماندار انتظامیہ سر پٹکنے کے باوجود بھی پیٹرول کی فراہمی یقینی نہیں بنا سکی تھی, اور جس دن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا اسی لمحے وہاں سے پیٹرول ملنا شروع ہو گیا. آپ لوگوں کی حکومت نے مافیاز کے آگے سر جھکا لیا. افسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی بالکل افسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں quite honest man. عبد الکریم صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ Excellent. آج تو آپ میں آج نہیں بات کرتا, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کو آپ کے خواجہ داؤد سلیمانی سے تو نہیں مل گئے جا کے؟ نہیں میرا کسی میں کیونکہ آج تو میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اور انشاءاللہ مرد دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا. یہ نہیں ہے کہ بھی میں نے کہیں اور جانا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں حقیقتیں ہیں نا جی, ان کے لیے اگر جیسے آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ جی یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھی جہاں کوئی چیز غلط ہے اس کی ہم نشاندہی کریں, جہاں اچھے کام ہو رہے ہیں اس میں اپنی حکومت کا تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ بھی میں دفاع بھی کروں گا, اور میں ان کی باتیں آپ تک ضرور گنوانا چاہوں گا کہ ایک وعدہ جو ابھی پورا ہوا ہے کہ ہم 1 نصاب بڑھائیں گے, الحمدللہ وہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا. دوسرا وعدہ ہیلتھ کے حوالے سے, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انشاءاللہ تعالی 2021 میں سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے لازمی کر دیا ہے کہ جی 1 پیریڈ لازمی قرآن پاک کا ہوگا. اور چوتھی بات, امام مسجد کے لیے 10,000 کا جو انہوں نے وہ معاوضہ رکھا ہے یا ان کی تنخواہ رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. 5واں جو کیا کہنا چاہیے آپ کی یہ بنی ہیں پناہ گاہیں, آپ انشاءاللہ تعالی, میں آپ کو ایک بات یہاں کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ آپ کی جو بھی ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے سال بھی عمران خان, اگلے 5 سالوں کے لیے بھی عمران خان حکومت میں ہوگا, اور اس ملک کا یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں جب بھی کوئی بات کریں گے نا, اس کو لیڈر کے طور پہ انشاءاللہ قوم یہ یاد. خواجہ عاطف صاحب, عبد الکریم صاحب کی گفتگو تو ایک بالکل ہی الگ پیرائے کے اندر بڑی وہ پولیٹیکل راؤنڈ اپ پیش کر رہے تھے, حالانکہ ہم نے ان سے بات اس اینگل سے نہیں کی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم کارٹلز ہیں جن کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے کہ وہ معاون خصوصی کے عہدے پر بھی ہیں, وہ مافیا جو بڑی طاقتور ہے جو لاک ڈاؤن بھی کروا دیتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مافیاز کو کسی بھی قسم کی نکیل ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے, یا یہ گورنمنٹ مافیاز کے آگے بے بس ہے؟ خواجہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے, میرا خیال ہے جی میرا آپ ہی کے ساتھ پروگرام تھا, اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو, جب شارٹیج ہوئی تھی تو میں نے گورنمنٹ کو تو ماشاءاللہ بڑی دیر کے بعد ہوش آئی, میں نے آپ کے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آئیں آپ اپنی میڈیا کی ٹیم لیں, میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ڈیپوز کے اندر لے کے جاتا ہوں, وہاں پہ 5 10 لاکھ 50 لاکھ لیٹرز جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی اس کو رنگ دے دیا کہ شاید پیٹرول پمپس جو ہیں وہ شارٹیج کر رہے ہیں. اس کے آگے کسی نے یہ سب ملے ہوئے تھے, اس میں پیٹرولیم منسٹری بھی, اس میں اوگرا بھی, اس میں آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی, یہ تینوں کا کارٹل شامل تھا. اور اس میں اوور نائٹ ان کو دیکھیں آؤٹ آف ٹرن جا کے انہوں نے 25 یا 24 تاریخ کو, جو کہ ہمارا یہ کہ فرسٹ کو بڑھتی تھی پرائسز, انہوں نے آؤٹ آف باکس جا کے 24 کو پرائسز بڑھائیں, اور میرا خیال ہے 38 یا 39 ارب روپے کا ان کمپنیز کو فائدہ دیا گیا. اور اس کے بعد پھر
वेरी नेक्स्ट डे सब जगह पे पेट्रोल आम हो गया। इसमें मैं आपको मतलब स्ट्रेट वे कहता हूं कि ये गवर्नमेंट की बेबसी है। ठीक, मुझे एक मिनट दीजिएगा डॉक्टर हसनैन। एक जानिब तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वजीरों के लिए, मुशीरों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए हजारों लाखों लीटर जो पेट्रोल है उनकी गाड़ियों के लिए मुफ्त बांटा जाता है, जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम। तो क्या ये बात मैच करती है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटस के साथ डॉक्टर हसनैन? ये जमहूरियत इसी तरीके से चलनी है, और ये जमहूरियत में कार्टेलाइजेशन को भी रोक नहीं सकते, जमहूरियत में डीसीओ साहब को भी नहीं रोक सकते, आप एसपी साहब को भी नहीं रोक सकते, इन माफियाज की बदमाशी को आप रोक ही नहीं सकते, किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये जज्बाती हैं। कुरान मजीद की बात करें, बहुत अच्छी बात है, औरंगजेब आलमगीर ने भी किया थी, लेकिन मुगल बादशाह था, उसने मस्जिदें बनवा दी थी, यहाँ पे हार्वर्ड नहीं बना कर गए थे। लेकिन जज्बाती बातें अच्छी हैं, मुनासिब है, मुझे सिंसियरिटी पे कोई शक नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन का कंट्रोल कैसे करेंगे? अभी आप अफरात ज़र के अंदर दोबारा से बड़ी गड़बड़ आने वाली है, आपका रुपया दोबारा से डिवैल्यू होने वाला है, 200 अरब के गर्दिशी कर्जे हैं, 20 अरब रुपए आपने पिछले देने हैं, 60 अरब का सूद इंटरेस्ट समेत जो है वो जो 260 का गर्दिशी कर्जा है वो देने हैं, एक 90 IPPs हैं, उसके ऊपर मुझे ये बताइए कि इन सारे माफियाज का हम सबको पता है, सिंध का भी पता है, बलूचिस्तान का भी पता है। यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक सास ने गुस्से से अपनी बहू से पूछा कि तुमने सालन कैसे जलाया, तो आगे से बहू ने जवाब दिया कि अम्मी जान मैंने सूट कितना प्यारा पहना हुआ है। मजीद बात करें एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है। ये शेयर करते हैं कि पहले हर काम के लिए गाड़ी घर से निकलती थी, अब वो प्लान करते हैं जी कि 10 से काम इकट्ठे हो तो एक दफा गाड़ी भर जाए। ठीक है, एक तो बिजनेस पे डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट आया। दूसरा जो आप बात थोड़ी देर पहले की कि रिगार्डिंग, देखिए अभी आज एक इंक्वायरी कमेटी बना दी हुई है जिसमें कस्टम भी शामिल कर दिया है। जो आपने बात की रानी पेट्रोल के हवाले से, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, उसमें आप ये देखें कि चोरों को, बिल्ले को आपने दूध की हिफाजत के लिए बिठा दिया। लाइकवाइज पहले इन्होंने इसी तरह गवर्नमेंट ने एक बादशाही हुक्म, नादरशाही हुक्म जारी कर दिया कि जी हेलमेट के बगैर, मास्क के बगैर जो पेट्रोल पंप के ऊपर आए आप उसको पेट्रोल नहीं देंगे। तो उसका हल आप लोगों ने ये निकाला कि आपने अपने लिए अपने पास एक जो है हेलमेट रख लिया, और जो आता था उसको पहना के उसको पेट्रोल डालते थे, बाहर जाके उससे हेलमेट उसके सर से उतार लेते थे। उसमें देखिए कोर्ट ने भी हमारे मौक़िफ़ को माना है कि भाई सड़क से गुजर के सब लोग आते हैं, दरमियान में सड़क के ऊपर तमाम लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज खड़ी है, कोई पैराशूट के जरिए तो बाइकर या कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आता ना। तो अगर गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं कर सकती अपनी रिट को, अपनी अथॉरिटी को, तो आप सबसे जो वीक लिंक है, जो पंप वाला है, जो जगड़ता भी है, जिसकी रोटी रोजी भी इसी से लगी हुई है, आपने सारा बर्डन उसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया। लाइकवाइज अभी आप देख रहे होंगे जी कि ये अपना जी इंक्वायरी कमेटी एक बन गई और उसने रिपोर्ट सबमिट की, ये जी रानी पेट्रोल आ रहा है और फलां हो रहा है, ढमकान हो रहा है। इसमें आपने फिर उन्हीं को उसकी इंक्वायरी पे लगा दिया है जो खुद इसमें इन्वॉल्व है, कस्टम इन्वॉल्व है, लेवी इन्वॉल्व है, पुलिस एजेंसीज इन्वॉल्व है। और इसमें हमारी में आपको ये किसी रिपोर्ट में भी मेंशन नहीं हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो बेनिफिशियरी हैं स्मगल लाइन। वो कैसे? एक एक इनवाइस के ऊपर ये 10-10 गाड़ियां 60-60 हज़ार लीटर की मंगवा के एक ही इनवाइस पे क्लियर करके अपने डेपोज के अंदर डंप करती हैं। इस पे किसी ने रोशनी नहीं डाली, और अल्टीमेटली इन्होंने लोड फिर दबा एज जो हमारे पाकिस्तान का और थर्ड वर्ल्ड का और मतलब कॉमन एक फेनोमेना है। डॉक्टर हसनैन, ये तो लूट मार मची हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसी लूट मार को खत्म करने का दावा लेकर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इक्तदार में आई थी। दावा तो है जी, मुझे मैं आपको सही बताऊं, विद ऑल सिंसेरिटी, जो काम अभी बात भी बता रहे थे, मुझे इनकी एक तो सिंसेरिटी बड़ी अच्छी लगी। पीटीआई में एक आध अच्छा आदमी नजर आ गया मुझे। प्राइम मिनिस्टर बहुत सिंसियर हैं, लेकिन वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो टेक्निकल चीजें उनके हाथ में नहीं है। डीसीओ से लेके जो आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, लेकिन जो अब तक हैं
وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کارٹل اور ڈمپنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ افضل کھوکھر کا اگر جیسے گھر گرایا گیا ہے, اسی طریقے سے فوری طور پہ مافیا پہ ایکشن ہونا چاہیے, اور یہ مافیا پہ ایکشن جتنی دیر سے کریں گے اتنا برا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پاپولر ڈیسیژنز نہیں لیں تو اچھا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ میرٹوکریٹک سٹرکچر بنائیں. آپ نے اسی طریقے سے نون لیگ کے پچھلے دور کی طرح یا پیپلز پارٹی کے دور کی طرح اگر آپ نے جے آئی ٹیز بنانی ہے تو جے آئی ٹی سے کچھ نہیں نکلنے لگا. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت انتقامی سیاست کر رہی ہے؟ انتقامی سیاست کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, مجھے کیونکہ نیچے کے لوگ تو وہی سیاستدان ہیں نا جو پہلے کے سیاستدان تھے. ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو پہلے نون لیگ والا تھا وہ پی ٹی آئی والا ہے, وہ جو پی 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 والا تھا وہ دوبارہ سے بن گیا. ایک بھائی نون لیگ میں ہے, ایک بھائی پی ٹی آئی میں, ایک بھائی پی ٹی اور آئی, ایک خاندان ہمیشہ سے اقتدار میں ہے. 10 سال پہلے ایک نظریہ پہ میں ایگزامپل بتاتا ہوں. 10 سال پہلے عمران خان کے آپ نظریات دیکھیں گے تو پرائم منسٹر وہی بات کرتے تھے, اور آج بھی ان کے منہ سے وہی نکلتی ہے کہ میرٹوکریسی میرٹوکریسی میرٹوکریسی. ویئر از دی میرٹوکریسی؟ دا پوائنٹ از ان کو پتہ ہے کہ مافیا ہے, اور مافیا وہی ہیں جو ان کے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن خواجہ صاحب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ 176 سیٹیں قومی اسمبلی میں درکار ہوتی ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے, اور آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے اتحادیوں کی صرف 4 سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے. یہی وجہ ہے پولیٹیکل کمپرومائزز کی. سر یہ میں نے عبد الکریم صاحب سے پوچھا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہی وجہ میں سمجھتا ہوں. اس لیے لیکن عبد الکریم صاحب آج آپ عالمی یوم سچ بنا رہے ہیں. عالمی یوم سچ ہے. حقیقتیں دنیا کے سامنے ہیں, چاہے آپ بیٹھ کے انسان جھوٹ بولتا رہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت یہی ہے کہ بھی ہمیں جو ہے تو خواجہ صاحب سوری مجھے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں عبد الکریم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو پیرا ٹروپرز نے بہت نقصان پہنچایا ہے جو الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن کے فوراً بعد آپ کی پارٹی میں آتے ہیں اور ایک جینوئن ورکر کا حق مارتے ہیں؟ لیکن یہ تو پاکستان کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا جی, یہی ہم ہر وقت کرتے ہیں. یہ پاکستان کا جب تک سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا, میں تو عام حالات میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ عمران خان سے یہ کام ہو جائے, کرپشن کی سزا جو ہے نا وہ سزائے موت ہو جائے, دوسرے معاملات کو دوسری سائیڈ پہ رکھیں. ڈاکٹر حسنین, اس سال 2021 کے لیے آئی ایم ایف نے اپنی پروجیکشنز دی ہیں جس میں جو انڈیا ہے اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ +11.5% کو سب سے زیادہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ ٹچ کرے گا, اور پاکستان کا گروتھ ریٹ جو صرف 1.5% یعنی 1.5% ہوگا. 10% انڈیا کا گروتھ ریٹ پاکستان سے زیادہ ہونے جا رہا ہے. کیا ہمیں اپنی پرائرٹیز کو, ترجیحات کو, پالیسیز کو ایک مرتبہ پھر سے گو تھرو کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, یہ تو پریڈکشن ایک میں نے لاسٹ ٹائم بھی سنا تھا کہ 11.5 پر جا رہی ہے. مجھے کسی بھی صورت ایسے لگ نہیں رہا کیونکہ ابھی تک وہ 0.6 کے اوپر کئی جگہوں کے اوپر کھڑے ہیں. وہ مائنسز میں, اور پینڈیمک کے اندر جو ہے وہ 40% ورسٹ کیسز ان کے پاس آئے ہیں, اور وہ اچھے طریقے سے انڈیا مینج نہیں کر سکا. وہاں خالستان موومنٹ بھی چل رہی ہے, پلس وہ کسان موومنٹ بھی چل رہی ہے, اور کسان موومنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی پریڈکشنز غلط ہیں. آئی ایم ایف کی پریڈکشن کے اندر 11.5 والا جو معاملہ ہے وہ مجھے مناسب نہیں لگتا, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی گلی کی آرگنائزیشن نہیں ہے, وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. اس میں آپ کی بات درست ہے, لیکن میں اس میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو اپنا جو ورکنگ پیرل پیپر ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے 11 پوائنٹ گروتھ اس کی شو کی ہے, بنگلہ کی بھی آپ کی بہتر شو کی ہے, ہماری 1.5 ہے, لیکن اس کے اندر اب جو بھی کچھ بھی ہوگی وہ فکٹیشیس گروتھ نہیں ہوگی. جہاں تک انڈیا کی بات ہے, انڈیا کے اندر یہی والی جو گیم ہے جیسے پرانی حکومت کیا کرتی تھی, اس کے اندر وہ جو سسٹم ہے, جو انڈسٹریلسٹ کا سسٹم ہے, جو آپ کی اسٹیٹ بینک اور ان کے بینکس کی طرف سے ایک ریزروائرز رکھے جاتے ہیں, اسی طرح رکھ کر اس کو جو گروتھ دی جائے گی. لیکن اس کے حق میں اس کے بارے میں بالکل ڈس ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ 11.5 پر دیں گے. اچھا خواجہ عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائس ہائیک کے علاوہ پیٹرولیم ڈیلرز کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں, میں پہلے ایک بات کا جواب دے دوں جی کہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں, یہ فائنینشیل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک جن جن ملکوں میں گیا ہے ان کو بالکل دیوالیہ کر کے وہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے جو یہ گروتھ کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ ان کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, کس کو آپ نے پروجیکشن دینی ہے, کس کو آپ نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, یہ ساری پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے. اس کے پیچھے جو انٹرنیشنل ہمارے ڈونرز ہیں وہ سارے ان کے ایجنڈاز اس میں شامل ہیں. تو
ایک تو بات یہ آپ کی یہ ہوگی. دوسرا آپ نے جو کویشچن کیا ہے اپنا, دیکھیں اس میں ابھی بھی انفارچونیٹلی ابھی لاسٹ ٹائم بھی ہم ایڈوائزر صاحب کو ملے تھے, ہم نے ان کو یہ کہا کہ جو بھی آپ ڈیسیشن لیتے ہیں, ہمارے جو کلچر ہے جی وہ یہ ہے بابو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا, ہمارے فیلئر کا جو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کا بیسک ریزن یہی ہے کہ ہمارے بابو جو ہیں, جو افسران ہیں, وہ اے سی والے کمروں سے باہر نکل کے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا قطعی طور پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہاں پہ فیصلے کر دیتے ہیں, وہ جب آن گراؤنڈ آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی پھر ساری ریپرکشنز آتی ہیں, اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں لوگ اور وہ اپلیکیبل نہیں ہوتے. ابھی بھی آپ دیکھیں, میں جو آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, اب انہوں نے کر دیا جی کہ پمپ سیل کرنے شروع کر دیا. دیکھیں آپ کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا, آپ ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, میں ایک لے مین ہوں, ان پڑھ آدمی ہوں, ایک میں بندہ ہوں, میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. میں اسی امپریشن کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں کہ گورنمنٹ نے آپ کو یہ بزنس کرنے کے لیے لائسنس دیا ہے, تو آپ کی تمام لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہیں. میں نے آپ کے پاس اپلائی کیا, آپ نے مجھے این او سی دے دیا, میں نے پیٹرول پمپ پہ کروڑوں روپیہ لگا دیا. ون فائن مارننگ مجھے پتا لگتا ہے کہ آپ کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں تھا, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ آپ یہ پیٹرول پمپس کی وہ دے سکیں پرمیشن. لیکن سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے اس لیے بند کی گئی ہیں کہ رشوت لی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سارے آئل مارکیٹنگ کمپنیز, پیٹرولیم منسٹری اور ہمارا اوگرا, یہ تینوں ایک ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عبدالکریم کلواڑ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس طرح سے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن پر قابو پانے میں جو ہے کامیاب کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو کہ پڑھی نہیں گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے, جو کہ انگریزی میں تھی, اس کے مطابق پاکستان میں پچھلے ایک سال میں کرپشن کے اندر اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کا رینک 120 سے گر کر 124 پر آ گیا ہے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہر سیکٹر کی طرح پاکستان میں جو پیٹرولیم سیکٹر ہے ادھر بھی کرپشن کے الزامات موجود ہیں. عبدالکریم صاحب چلیں, ہم سب جو ہیں میڈیا والے آپ کے دشمن ہیں, اپوزیشن آپ کی دشمن ہیں, جو اینالسٹ ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہیں, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کی رپورٹس کا حوالہ خود آپ لوگ اپوزیشن میں دیا کرتے تھے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دور حکومت پہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے, تو پھر ہم جائیں کہاں عبدالکریم صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رپورٹس جو بھی آئی ہیں ذاتی طور پہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سچ ہے. اچھا. میرا ہر جمعے میں سی ایم ہاؤس جاتا ہوں, وہاں میں نے لوگوں سے سنا کہ جی یہاں تو دیگیں چلتی تھی, چرخے چلتے تھے, اب تو وہ سادی چائے ملتی ہے, بسکٹ بھی کوئی اگر مجبوراً کسی کو تنگ کر کے سیکرٹری صاحب کو کہتے ہیں تو شاید ملتا ہے. اسی طرح سب محکموں میں جو صورتحال پہلے تھی, میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نواز شریف نے اپروچ کر کے پیسہ کھلایا؟ ہو سکتا ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے, یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں کہ بھی دیکھیں جی, میرا پولیٹیکل ورکر ہوں اور عوام کے ساتھ رابطہ ہے. خاص طور پہ میرے علاقے میں 4 تھانے آتے ہیں, اس میں بھی رابطے میں ہوں. آپ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یقیناً بہتری آئی ہے. اچھا جی, دیکھیں 5 چیزیں انہوں نے گنوائی تھی, اس میں بہتری بالکل ہے. قرآن مجید کی ترویج ہوگی, بہت اچھی بات ہے. لنگر خانے کھولے گئے, اچھی بات ہے. پناہگاہیں کھولی گئی, اچھی بات ہے. نیک کام ہو رہے ہیں, نیکی کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن برلن بیس ٹرانسپیرنسی جو ہے, یہ جو سی پی آئی جو ہے, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے آڈینس کو بھی, یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ بیسیکلی سیمپل ٹیسٹ لیتی ہے. اس میں یوں سمجھ لیں کہ 16 سروے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ 12 انسٹیٹیوشن سے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ریئل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ پر کیپٹا لیا جاتا ہے. صحیح بات. اچھا, جب اس کے تحت آپ لیتے ہیں تو سوڈان کے ساتھ بھی ہے, باقی جو سوڈان جو موسٹ لیسٹ میں چلا جاتا ہے
جہاں پر یہ سارے کے سارے جب یہ ہر میکنزم کو دیکھتے ہیں اور جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو جہاں جہاں جس ایریا کے اندر کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس چیز کو وہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اس کے اندر فگر ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ ہے, تیسرا آپ کا ڈیریویشن جو ہے عوام کا رائے ہوتی ہے. اچھا ان تینوں کے اندر جو ہے وہ سروے آتا ہے اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوئی پیسے دے کر نہیں ایسا نہیں ہوتا. برلن بیس ہے, اس نے جرمنی نے پاکستان کے ساتھ آپ کے نواز شریف نے اس سے تو نہیں کیا ہوگا, وہ کوئی سعودی عرب یا UAE تو نہیں ہے جو ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ کر آپ کے ساتھ کرے گے. لیکن CPI انڈیکس کے اندر میں نے آپ کو پورا ایک سروے کا سسٹم بتا دیا, اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے یہ جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے؟ It is a complete administrative collapse. میری طرف سے میں نے آپ کو یہ بتایا, میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں, میریٹوکریسی خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ ارد گرد کو دوبارہ سے ری ویمپ اور ری شفل کر دیں اور اس سیاستدانوں MNA MPA اور اس پارلیمانی نظام سے جان چھڑا لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت تیزی سے نکل آئیں گے. دیکھیں ایک قوم کا اوور آل ایک سبجیکٹ بن چکا ہے کہ ہمیں غربت سے نکلنا ہے, ہمیں اچھے ڈیسیژن لینے ہیں, ہمیں ان پاپولر ڈیسیژن دیجئے لیکن عوام کو اوور آل لانگ ٹرم. آخری سوال خواجہ عاطف صاحب آپ سے کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی کرپشن کا آپ نے ذکر کیا, اس پر قابو پانے کے لیے کوئی تجویز دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ تو سب سے پہلے سنسیئرٹی ہے, جو اس میں آپ کے جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اگر وہی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے دونوں کے کامن انٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ جتنی دیر وہ آپ کا وہ ہے تو اس میں کیسے وہ آپ اس کو وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. آپ نے ہر اس بات کے اوپر آنکھیں بند کر لینی ہے. اور میں ابھی آپ کو آج ان ایڈوانس بتا کے جا رہا ہوں یہ 15 کو پھر پرائسز 2-3 روپے بڑھائیں گے. ایگریڈ, ٹھیک ہے, یہ پھر بڑھائیں گے. نہیں مجبوری ہے. ہاں جی وہ مجبوری وہی IMF کی ہے جی, ہم نے بالکل ہی اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. جی تجویز ہو گئی ہے نا. دیکھیں آپ نے 6 دفعہ IMF کے پاس, میں اسٹارٹ کر دیا, 6 دفعہ آپ IMF کے اندر چلے گئے. آپ دیکھیں آپ کے پاس انٹرنل پریشر بھی ہے, ایکسٹرنل پریشر بھی ہے. آپ کے پاس سمری دوبارہ موو ہوگی. ابھی 4 روپے ڈیزل ہوا, 3.2 آپ کا پیٹرول ہوا اور باقی گیسولینز کے اندر بھی چینج آئی. مزید بڑھے گی. میں عوام کے لیے سخت بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر اور اس سے ریلیونٹ پروڈکٹ پرائس بھی چینج ہوگی اور ٹیکسٹائل اور باقی کو جو سبسڈی مل رہی ہے ممکن ہے اس کے اندر دوبارہ سے گیپ آئے اور جس طرح ابھی انڈسٹریلسٹ تھوڑے سے بوم کے اندر خوش ہوئے تھے ممکن ہے آپ کو اسٹریٹجی بیک لینی پڑے گی. لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. معیشت سیاست ریاست. خواجہ عاطف احمد صاحب, ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.